जैसे कि पिछले बार भी हम लोग अल्लाह के फजल के साथ डिस्कस कर रहे थे कि ये जो टॉपिक है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ये बहुत अहम टॉपिक है, क्योंकि इसके अंदर अल्लाह ताला की मोहब्बत, अल्लाह ताला की मारिफत, अल्लाह ताला की अज़मत, अल्लाह ताला की तौहीद, ये सारी बातें इस टॉपिक से ताल्लुक़ रखती हैं। तो ये ना हमारे लिए भी, हम सब के लिए, अहबाब जमात के लिए भी ज़रूरी है, और अल्लाह ताला के फजल के साथ आज दुनिया को भी इस टॉपिक की ज़रूरत है। इसलिए कि खलीफा वक्त ने जो हमें टारगेट दिया है इस ज़माने में कि ख़ुद भी अल्लाह ताला की मारिफत और मोहब्बत में तरक्की करें और दुनिया को खुदा की पहचान कराएं, उनको भी मसीह मऊद अलैहिस्सलाम और आपके खुलफा कराम ने जो तरीक़ा बताया कि अल्लाह के करीब किस तरह हो सकते हैं, अल्लाह की मोहब्बत और मारिफत में किस तरह तरक्की कर सकते हैं, तो उस बुनियाद पर उस खलीफा वक्त के टारगेट को पूरा करने के लिए आपकी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए हम लोग ने ये डिस्कशन शुरू किया। और जैसे आप लोग जानते हैं, शोभा नूरुल इस्लाम मरकज़ और आप, हम सब एक फ़ैमिली हैं। हमारी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि हम लोग ये डिस्कस करें, फिर आप लोग अपने जमात के मजलिस आमला के मेंबर्स को इस टॉपिक के ऊपर उनकी इसकी अहमियत बताएं, फिर उनके ज़रिए तमाम अहबाब जमात को बताएं कि हमारा 2 मेन टारगेट्स है जो खलीफा वक्त ने दिया है, अल्लाह की मोहब्बत और मारिफत में तरक्की करना और दुनिया को खुदा की पहचान कराकर अल्लाह और अल्लाह की मारिफत में उनको भी अल्लाह के फ़ज़ल के साथ इंशाअल्लाह जोड़ना, और वो भी अल्लाह के फ़ज़ल के साथ अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, वो भी अल्लाह ताला को पहचाने और अल्लाह ताला की मोहब्बत में तरक्की करे। तो ये मकसद बार बार जमात के मजलिस आमला के मेंबर्स को भी बताने की, बड़ी हिकमत से, नरमी से, प्यार से, और अहबाब जमात को भी बताने की हम सब की जिम्मेदारी है। और अल्लाह के फजल से जैसे पिछले 3 बार में हमारे शोभा नूरुल इस्लाम के जो वाक़फ़े ज़िंदगी दायन खुसूसी है, वहाँ मरकज़ में सुल्तान साहब को ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं और आप सबको उसी दिन या अगले दिन भेजा जाता है, ताकि आप लोग अपने अपने जमात के अहबाब जमात को फॉरवर्ड करें व्हाट्सएप ग्रुप्स में, ताकि वो भी इससे इस्तिफ़ादा करें। इसलिए नहीं कि हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, ताकि खलीफा वक्त का टारगेट्स हर एक तक आसान ज़बान में पहुंच जाए। और फिर हम लोग, हमारा जो आवर गॉड चैनल है, यूट्यूब चैनल, और इस्लाम इन इंडिया का चैनल है, उसमें भी पिछले 3 जो डिस्कशन हुए हैं वो अपलोड कर दिया है। इंशाल्लाह ये भी अपलोड कर दिया जाएगा, ताकि एक रिकॉर्ड बन जाएगा, कोई भी कभी भी दाई अल्लाह इसको इस्तेमाल कर सकता है इंशाल्लाह। तो आज इसी पस मंज़र को लेकर आगे बढ़ते हैं, और हम लोग ने जो हमारे मजलिस आमला के मेंबर्स हैं और दाइल्लाह हैं और तमाम अहबाब जमात हैं, खुद्दाम, लजना, अंसार, उनको ये बात समझाना है कि ये टॉपिक की अहमियत क्या है। इसका 3 बड़ा मकसद है। एक, हम लोग ने, हमारा जो टारगेट खलीफा वक्त ने हमें दिया है वो 3 बड़े टारगेट्स हैं। पहला टारगेट है कि हम लोग इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल के साथ अल्लाह ताला की तौहीद, अल्लाह ताला की अज़मत दुनिया में बनीनो इंसान के दिल में उन तक पैगाम पहुँचाएँ, अल्लाह की तौहीद का, अल्लाह की अज़मत का, ताकि अल्लाह ताला उनके दिल को खोले और अल्लाह ताला के फजल के साथ दुआ और मेहनत के ज़रिए हम लोग अपनी कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला ने दिलों को खोलना है, ताकि हमारा टारगेट क्या है, हर इंसान के दिल में अल्लाह ताला की तौहीद, अल्लाह ताला की अज़मत और अल्लाह ताला की मोहब्बत कायम हो जाए इंशाअल्लाह। ये पहला टारगेट है, जिसके लिए
اس ٹاپک کو ہم لوگ نے چنا ہے اور مسلسل ڈسکس کر رہے ہیں۔ پھر دوسرا ٹاپک ہے، دوسرا ٹارگٹ ہے کیوں، کس مقصد سے ہم لوگ یہ کر رہے ہیں۔ یہ اس لیے میں بیان کر رہا ہوں تاکہ جب داعی اللہ تک پہنچے گا ان کو پھر اس ٹاپک یعنی ہستی باری تعالیٰ، ایگزسٹنس آف گاڈ کی اہمیت زیادہ بہتر رنگ میں انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا۔ پھر دوسرا بڑا ٹارگٹ ہے جو خلیفہ وقت نے ہمیں دیا کہ جماعت احمدیہ، ہم سب احمدی کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسیح موعود السلام کے ماننے والے ہیں اور خلافت کے پیچھے چلنے والے ہیں، بنین انسان سے ہمارے دل میں بے انتہا محبت ہے اور ہمدردی۔ اور جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم اپنے لیے پسند کرو دوسروں کے لیے پسند کرو۔ اور سب سے بڑا خزانہ جو ہمارے پاس ہے اور جو ہم دے سکتے ہیں دنیا کو، وہ خدا کی توحید، خدا کی عظمت، خدا کی محبت، خدا کی محبت۔ تو ہم لوگ یہ کام اور یہ تبلیغ کیوں کرتے ہیں؟ ابھی حضور خلیفہ وقت سے ایک سوال و جواب ہوا تھا، اس میں حضور نے فرمایا جو آپ لوگ تبلیغ کرتے ہیں اس کا مقصد رپورٹ بھیجنے کے لیے نہیں ہے یا ہمیں تعداد اکٹھا کرنے کی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں بنین و انسان سے بہت محبت ہے، ہمدردی ہے۔ ہم چاہتے ہیں، سچے دل سے چاہتے ہیں ہر انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم ہو جائے۔ تو دوسرا ٹارگٹ ہمارا مقصد کیا ہے اس ٹاپک کو لے کر ڈسکس کرنا اور تربیتی اجلاسات کرنا اور تبلیغ کے لیے داعی اللہ کو تیار کرنا، کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی توحید قائم کرنا چاہیے، پہلا ٹارگٹ۔ اسی طرح بنین و انسان سے بھی ہمیں بے انتہا محبت ہے اور ہمدردی ہے، تو ان کے دل میں بھی ہم لوگ دعا کر کے، کوشش کر کے کہ اللہ ان کو دل کھولے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی توحید اور عظمت کو سمجھے۔ یہ ہم لوگ اپنے فائدے کے لیے، رپورٹ کے لیے یا تعداد بڑھانے کے لیے نہیں کرتے، ایک سچی ہمدردی ہے بنین و انسان سے، جیسے حضور اقدس نے فرمایا کہ ان کو بھی اللہ ملے۔ تو یہ دوسرا ٹارگٹ ہے۔ پھر تیسرا ٹارگٹ ہے دنیا میں کسی قسم کا امن، چاہے وہ انفرادی امن ہو، فیملی امن ہو، ایک کالونی کا امن ہو، ایک ڈسٹرکٹ کا امن ہو، پیس ہو، ہارمنی ہو، عدل ہو، انصاف ہو، ہر جگہ امن، شانتی، عدل، انصاف کی ضرورت پڑتی ہے، انفرادی زندگی میں، فیملی زندگی میں، سوسائٹی کے زندگی میں، ایک ڈسٹرکٹ لیول میں، ایک ضلع لیول میں، ایک صوبائی لیول میں، ایک نیشنل لیول میں، انٹرنیشنل۔ وہ کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ اس کا ہمارا نظریہ جو ہے، جو نبیوں کا نظریہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فارمولا پیش کیا ہے، جب تک انسان خدا کو نہیں پہچانتا، جب تک خدا کی عظمت اور اس کی توحید کو نہیں پہچانتا، اور پھر اس کے ذریعے اگلا قدم وہ خدا کے کلام کو نہیں پہچانتا کہ یہ خدا کا کلام ہے، جب تک بنین انسان کو اس دنیا میں کسی لیول کا امن، شانتی، عدل، انصاف نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارا جو تیسرا مقصد ہے اور جو خلیفہ وقت نے دیا اس ٹاپک کو لے کر ڈسکس کرنا اور داعی اللہ کو یہ بار بار سمجھانا ہے، یہ ہم لوگ اپنے ذاتی فائدے کے لیے نہیں کریں، ہم لوگ صحیح معنوں میں چاہتے ہیں کہ ہر لیول میں دنیا میں، ہندوستان میں امن قائم ہو، شانتی قائم ہو، اپنے وطن سے وفاداری قائم ہو، اپنے وطن کے بہترین لا ابائڈنگ سٹیزنز ہم لوگ سب بنیں، اور پھر اپنے وطن کی خدمت کریں، بنین و انسان کی خدمت کریں، اور ہر ایک لیول میں امن، شانتی، پیار، محبت پھیلے۔ اس کے لیے ہمارا جو فارمولا ہے وہ ہے کہ بندے کو خدا سے جوڑو اور بندوں کو یہ احساس پیدا کرو کہ اللہ کا جو کلام ہے اس کے ذریعے ہی اصل معنی میں عدل، انصاف، امن، شانتی بن سکتی ہے۔ تو یہ تین بڑے مقصد ہیں۔ پہلا مقصد اللہ کی ہمارے دلوں میں اللہ کے فضل سے محبت ہے، اور اللہ کی محبت کے خاطر ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید اور عظمت دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں۔ دوسرا، بنین و انسان سے ہم لوگ بہت ہمدردی اور محبت کرتے ہیں، ان کے خاطر، ان کے بھلائی کے خاطر ہم لوگ
ان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے مراد وہ سپریم بینگ ہے, پرمیشور ہے, گاڈ ہے, جو بھی نام لے لے اس سے فرق نہیں پڑتا, پر وہ جو ہمارا خالق ہے, ہمارا کریٹر ہے, اس سے جوڑنا چاہتے ہیں. پھر تیسری بات, واقعتاً ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہر لیول میں شانتی, پیس, عدل, انصاف قائم ہو. تو ہمارے سچے دل سے ہمارے ذہن میں اس کا کیا فارمولا ہے؟ بندوں کو اللہ سے جوڑو, بندوں کو اللہ کے کلام سے جوڑو, تاکہ اس پر عمل کر کے ہر لیول میں امن شانتی ہو. تو یہ 3 ٹارگٹس آپ لوگوں نے اپنی مجلس عاملہ کے ممبرس کو بار بار سمجھانا ہے, اور پھر تمام احباب جماعت کو سمجھانا ہے تربیتی فورم میں, آن لائن کلاسز میں, کہ یہ ٹاپک اتنا اہم ہے کہ یہ 3 مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ ٹاپک لیا گیا ہے. تو اس کی اہمیت واقعتاً پریکٹیکل ہے. یہ نہیں کہ کوئی علمی ٹاپک ہے کہ اللہ ہے یا نہیں ہے, یا جو ناستک کہہ رہے ہیں اللہ نہیں ہے ان کا جواب دینے کے لیے ہم لوگ یہ ٹاپک کی تیاری کر رہے ہیں, ڈسکس کر رہے ہیں. نہیں, یہ جو 3 مقصد ہیں بالکل حقیقت پسند ٹاپکس ہیں, پریکٹیکل ٹاپکس ہیں. اللہ کی محبت, بنین و انسان کی محبت, اور دنیا میں, انڈیا میں, ہر لیول میں امن شانتی قائم کرنے کے لیے ایک بہت ہی پریکٹیکل ٹاپک ہم لوگ لے کر رہے ہیں. اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف یہ ٹاپک بڑا محدود ہے کہ کوئی آ کے ہم سے ڈسکس کرے کہ اللہ ہے یا نہیں ہے, ان کو جواب دینے کے لیے. یہ بالکل مقصد ہی نہیں ہے اس ٹاپک کا. یہ 3 ٹارگٹس ہیں. تو اس لیے اس ٹاپک کی اہمیت سمجھائیں. یہ اصل ہماری زندگی ہے, جماعت احمدیہ کی زندگی, ایک احمدی کی دل کی دھڑکن ہے یہ ٹاپک, تاکہ وہ دنیا کو جو تحفہ دے سکے, اللہ کا تحفہ, اور اس کے ذریعے امن, شانتی, عدل, انصاف, اس مقصد کے لیے. تو یہ آپ سب سے عاجزانہ درخواست ہے کہ ہر لیول میں, میٹنگ کے ذریعے, آن لائن کلاسز کے ذریعے, جب بھی آپ انفرادی طور پر گھروں کا دورہ کریں یا آپ کے پاس ہمارے احباب جماعت آئیں, ان کو یہ 3 مقصد, یہ 3 ٹارگٹس ان کے دل میں بٹھائیں, تاکہ ان کو بھی اس ٹاپک کی اہمیت ہو. تو آج میں اس ٹاپک کی اہمیت کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کوٹیشن, خلیفہ وقت کے کوٹیشن, خلیفہ رابع کے اور مسلم موعود کے کوٹیشن انگلش میں پڑھوں گا, اور باقی اس کا خلاصہ اردو میں کروں گا, اور ریفرنس بھی دوں گا کہ یہ جو 3 ٹارگٹس بتائے ہیں یہ کیوں ضروری ہے, اور اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ کیا فارمولا حضرت مسیح موعود السلام اور آپ کے خلفاء نے بتایا. جیسے پچھلے بار بھی میں نے کہا تھا, اس کو میں انگریزی میں اس لیے زیادہ بتاتا ہوں, ایک تو میری اردو کمزور ہے, وہ تو میں مانتا ہوں, لیکن اصل مقصد ہے, نیت ہے انگریزی میں کوٹیشنز کرنے کا. 80% یا 60% ہمارے ہندوستان کے احمدی ہیں جو انگریزی کتاب پڑھ سکیں گے. جموں کشمیر, حیدرآباد اور کچھ علاقوں کو چھوڑ کر اکثر جگہ اردو نہیں پڑھ سکتے, اور خاص کر کے نوجوان جو ہمارے کالج, یونیورسٹی کے بچے ہیں, یا کمپنیز, بینک میں جو نوجوان عمر کے بچیاں کام کر رہے ہیں, وہ انگلش پڑھ سکتے ہیں. تو اگر انگلش میں کوٹیشنز دیے, کتاب کا نام دیا, ریفرنس دیا, اور یہ آڈیو کیسٹ ان تک پہنچا, ان کے اندر ایک دلچسپی پیدا ہوگی, الاسلام انٹرنیٹ میں جائیں اور وہ کتاب کو پڑھیں. اس لیے میں انگریزی میں اس کو زیادہ فوکس کر رہا ہوں, تاکہ ہمارے داعی اللہ جو انگریزی پڑھ سکتے ہیں, انگریزی کتاب کو ایکسس کر سکتے ہیں, الاسلام, ان کے اندر یہ کوٹیشن سن کر دلچسپی پیدا ہو, اور ان کتاب کی اہمیت واضح ہو, اور وہ جا کے ان کو ریفر کرے, پھر خود وہ کتاب پڑھ کر آگے دوسروں کو تبلیغ کر سکے انشاءاللہ. تو پہلا میں کوٹیشن ہمارے خلیفہ وقت خلیفۃ المسیح خامس کے پاتھ وے ٹو پیس سے کرتا ہوں. یہ حضور اقدس نے, یہ بہت اہم اقتباسات ہیں, یہ حضور اقدس نے جو کیپٹل ہل میں US پارلیمنٹ کو خطاب فرمایا تھا, اس میں سے ایک پیراگراف لیا ہوں میں, اور یہ پاتھ وے ٹو پیس جو انگریزی کتاب ہے حضور اقدس کی, اس کے پیج 85 میں یہ ہے, میں اس کو پڑھتا ہوں. حضور اقدس فرماتے ہیں, It is important to always remember that human knowledge and intellect is not perfect, but is in fact limited.
Thus, when making decisions or forming thoughts, often certain factors enter human minds, which can cloud judgment and lead to a person trying to fulfill his own rights. Ultimately, this can lead to an unjust outcome and decision being made. اس کے بعد بہت اہم جو حضور ذکر فرماتے ہیں گاڈس لا، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، however is perfect and so no vested interest or unfair provision exists. This is because God only desires for the good and betterment of his creation, and therefore his law is based entirely on justice. اس کے بعد یہ جو آخری 3 لائن ہے بہت اہم ہے ہم سب کو خود سمجھنے کے لیے، احباب جماعت کو سمجھانے کے لیے، اور تمام بنی نوع انسان کو سمجھانے کے لیے. یہ آخری 3 لائن اس کو میں 2 بار پڑھوں گا. حضور اقدس فرماتے ہیں the day the people of the world come to recognize and understand this crucial point will be the day the foundation for true and everlasting peace will be laid. Otherwise, we continue to find that although efforts are endlessly made to establish world peace, yet they are unable to provide any worthwhile results. پھر سے میں پڑھتا ہوں. The day the people of the world come to recognize and understand this crucial point will be the day that the foundation for true and everlasting peace will be laid. یعنی حضور اقدس اس اقتباسات میں فرما رہے ہیں کہ ہر انسان، ہر تنظیم، دنیا میں بہت سے تنظیم ہیں، اس کو کھلے دل سے ایکسیپٹ کر رہے ہیں. کیبنٹ ہے، ایسوسیشنس ہیں، این جی اوز ہیں، گورنمنٹس ہیں، بڑے بڑے سپر پاورز ہیں. وہ امن کو قائم کرنے کے لیے، عدل انصاف قائم کرنے کے لیے پلاننگ کرتے ہیں اور نیک نیتی سے کرتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن حضور اقدس فرماتے ہیں یہ جب بھی پلاننگ کرتے ہیں، بڑے بڑے دانشور بھی مل جائیں، وہ اپنے دماغ سے پلاننگ کرتے ہیں، پالیسیز بتاتے ہیں کہ دنیا میں کس طرح امن قائم کیا جائے. اور امن کے کئی پہلو ہیں، سوشل امن، سوشل پیس ہے، اکنامک پیس ہے، پولیٹیکل پیس ہے، انٹرنیشنل پیس ہے. ہر قسم کے پیس کو وہ لوگ فارمولا بناتے ہیں، قانون بناتے ہیں، اور اس طرح دنیا میں بیلنس کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن حضور فرماتے ہیں یہ سب سارے دانشور مل کے اپنی عقل سے سوچتے ہیں. جب انسان اپنی عقل پر خالی بھروسہ کرتا ہے، صرف عقل پر، عقل بہت اہم ہے، لیکن صرف جب وہ اپنے عقل پر بھروسہ کرتے ہیں، اس پالیسیز میں، اس پلاننگ میں کمیاں رہ جاتی ہیں. تو انسان کو کس طرف مڑنا چاہیے؟ اپنے عقل کا ضرور استعمال کرے، لیکن عقل کے لیے جو الہامی کتاب ہے، گاڈس لا ہے، اس سے استفادہ کرے. اس کے کیا اصول بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں کیا اصول دیے ہیں، اس کو مد نظر رکھ کے پلاننگ کرے. تو حضور اقدس فرماتے جس دن دنیا کے دانشور یہ کروشل پوائنٹ، سب سے اہم پوائنٹ حضور فرماتے ہیں، جب تک یہ ریئلائز نہیں کریں گے، ان کو احساس نہیں ہوگا کہ ہم لوگ جتنی بھی کوشش کریں اپنے عقل سے ہر قسم کا امن قائم کرنے، ہمیں امن نہیں ملے گا. لیکن وہ کروشل پوائنٹ کیا ہے؟ جب بنی نوع انسان، دانشور جو پالیسیز اور پلاننگ بناتے ہیں، ان کو یہ احساس پیدا ہو جائے گا کہ نہیں، ہماری عقل کافی نہیں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے کلام سے مدد لینی ہے، اس کے ذریعے پھر اپنی پلاننگ کرنی ہے، پالیسی. جب تک یہ کروشل پوائنٹ دنیا احساس نہیں کرتی، ان تک یہ پیغام نہیں پہنچتا، امن قائم نہیں. تو دیکھیں ہماری کتنی بڑی ذمہ داری ہے، ہماری بھی، ہمارے مجلس عاملہ کی، تمام احباب جماعت. یہ پیج 85 کو بار بار پڑھیں، مجلس عاملہ میں ڈسکس کریں، احباب جماعت میں ڈسکس کرائیں، تاکہ پہلے ہم لوگ یہ کروشل پوائنٹ کو سمجھیں، اس کے بعد پھر آگے چلیں. پھر دوسرا کوٹیشن میں پڑھتا ہوں. اب یہ جو حضور اقدس نے فرمایا کہ یہ کروشل پوائنٹ کیا ہے، بنی نوع انسان نے
अमन अदल इंसाफ कायम करने के लिए अल्लाह के कलाम से फ़ायदा उठाए। लेकिन अल्लाह के कलाम से वही फ़ायदा उठाएगा जो अल्लाह ताला की हस्ती पर यकीन करना शुरू करेगा और अल्लाह ताला से मोहब्बत करना शुरू करेगा। जब तक किसी को किसी से मोहब्बत नहीं होगा उसके कलाम से फ़ायदा नहीं उठाएगा। तो ये अचीव करने के लिए हस्ती बारी ताला का सबूत पेश करना, अल्लाह ताला की अज़मत का सबूत पेश करना, अल्लाह ताला ने बनी नौ इंसान के लिए क्या क्या एहसानात पेश करे हैं, वो सामने हम लोग ने अपने जमात को भी समझाना है और हमारे दाइल अल्लाह के ज़रिए बनी नौ इंसान को। क्यों? जब तक खुदा के वजूद, खुदा की अज़मत, खुदा की तौहीद, खुदा ने बनी नौ इंसान के लिए जो बेशुमार फजल नेमत उतारे हैं, उसका जब एहसास होता है बंदे के दिल में, फिर दिल में उसके अंदर मोहब्बत पैदा होती है उस वजूद के लिए, उस रब रहमान रहीम मालिक के लिए। फिर वो अगला स्टेप लेगा, उसके कलाम से इस्तिफादा करते हुए अपनी प्लानिंग और पॉलिसी करेगा। ये बहुत ज़रूरी है। मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम, ये पहले भी मैंने कोटेशन पढ़ा था लेकिन दोबारा पढ़ रहा हूँ ताकि हमें इस टॉपिक की अहमियत का समझ में आए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम लेक्चर लाहौर इंग्लिश पेज 8 में फरमाते हैं, इट शुड बी बोर्न इन माइंड that all the teachings of Islam lead us to the single objective which is inherent in the word Islam, and to this end the Holy Quran endeavors to inculcate divine love in our hearts. It reveals to us not only His beauty and glory, but also reminds us of His countless favors, for it is only through beauty and kindness that love finds its way into a person's heart. फिर से मैं पढ़ता हूँ, it reveals to us not only His beauty and glory, but also reminds us of His countless favors, for it is only through beauty and kindness that love finds its way into a person's heart. पहले हम लोग ने दिल को जीतना, अगर अल्लाह ताला के कलाम पर उनको अमल कराना है, पहला टारगेट क्या है? मसीह मौऊद सलाम फरमाते हैं बंदों का दिल जीते। और दिल किस तरह जीता जाता है? उनको अल्लाह ताला की तौहीद के बारे में बताएं, अल्लाह ताला की अज़मत के बारे में बताएं, अल्लाह ताला ने जो काउंटलेस फेवर्स किए हैं, यानी बनी नौ इंसान में कायनात को पैदा करके, कायनात से लेकर एवोल्यूशन कैसे हुआ, बैक्टीरिया से लेकर इंसान का एवोल्यूशन कैसे हुआ, ये ओजोन लेयर कैसे बना, ऑक्सीजन कैसे बना, इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है, जो पहले जिक्र हो चुका। जो 750 आयत है कुरान के, वो क्यों है? हमारा इल्म बढ़ाने के लिए नहीं, हमारा साइंस का इल्म बढ़ाने के लिए नहीं। वो 750 आयत हैं, वो हमें अल्लाह ताला ने कुरान में इसलिए दिए हैं ताकि बनी नौ इंसान, अहमदी भी उस पर गौर करे और बनी नौ इंसान को उस 750 की आयत का तर्जुमा बताएं, उसकी तफसीर बताएं, ताकि बनी नौ इंसान को पता चले कि अल्लाह ताला ने हमें खोल खोल के बता दिया है, देखो ये 750 आयत है, इस पर गौर करो, तकब्बुर करो। क्यों? ताकि तुम मेरी नेमत, मेरी फजल का एहसास हो तुम्हारे दिल में। मसीह मौऊद सलाम वही फरमाते, जब बनी नौ इंसान को अल्लाह ताला ने क्या क्या फजल नेमत इंसानों पर किया है, इस दुनिया में क्या है, इस कायनात में क्या है, उसका दिल अल्लाह ताला से खुद ब खुद मोहब्बत करने लगेगा। तो ये जो 750 आयत है, ये कोई इल्मी आयत नहीं है, ये दिल के आयत है। क्यों? इन 750 आयत के जरिए बनी नौ इंसान जब वो समझ जाते हैं 750 आयत की तफसीर, फिर अल्लाह ताला से उनके दिल में मोहब्बत पैदा होगी। और जब तक अल्लाह ताला से दिल में मोहब्बत पैदा नहीं होगी, हम लोग उनको अल्लाह ताला के कलाम की तरफ ला नहीं सकेंगे। तो हमारा टारगेट क्या है? अल्लाह ताला के जो काउंटलेस फेवर्स हैं, फजल हैं, नेमत हैं, उसका तस्करा जमात में बार बार करें, ताकि तमाम मजलिस आमला के मेंबर्स और अहबाब जमात उन 750 आयत की अहमियत समझकर अल्लाह ताला के एहसान की मोहब्बत में डूबते जाएं और फिर वो मोहब्बत को लेकर तबलीग करें और बंदों को भी अल्लाह ताला के जो काउंटलेस फेवर्स हैं, जो अल्लाह ताला ने इन 750 आयत में जिक्र किए, उनको, ये असल तबलीग है। ये 750 आयत
ان کو بتانا ہے، اس کی تفسیر بتانا ہے، اور یہ 750 آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو جو نعمت بنی نوع انسان کے لیے اتارے ہیں اس کا ذکر ہے، اس کو بتا کر ان کا دل اللہ تعالیٰ کے طرف کھولنا ہے۔ جب یہ اللہ کے کلام کے برکت سے 750 آیت ان کے سامنے پیش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کا دل کھولے گا، کیونکہ ہمارے الفاظ سے نہیں، اللہ تعالیٰ کے ان 750 کلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کا دل کھولے گا، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا۔ جب تک بنی نوع انسان اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کے کلام، اللہ تعالیٰ کے شریعت پر عمل نہیں کر سکتے۔ محبت ہی ہے وہ اللہ کی محبت جو ان کو اگلا قدم میں لے جائے گی کہ وہ اللہ کے کلام پر عمل کرنا شروع کرے۔ پھر حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی کتاب ہے احمدیت اور ٹرو اسلام، احمدیت اور حقیقی اسلام، جیسے میں نے واٹس ایپ میں بھی میسیج دیا تھا، یہ کتاب بھی بہت ضروری ہے۔ پچھلے بار اس کو ذکر کرنا میں رہ گیا تھا، پھر حضور اقدس نے اپنے یوم مسلم موعود کے خطبے میں اس کو یاد دلایا، تو پھر اس کو میں نے کھولا اور دیکھا۔ یہ بہترین کتاب ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں، معرفت میں ترقی کرنے کے لیے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ کتاب انگلش میں بھی ہے، اردو میں ہے، حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی احمدیت، کتاب کا نام ہے احمدیت اور دا ٹرو اسلام، احمدیت یا حقیقی اسلام۔ اس کو ضرور مطالعہ کریں، بہت اچھی کتاب ہے ہمارے لیے، تربیت کے لیے بھی، تبلیغ کے لیے بھی۔ اس میں سے میں ایک کوٹیشن پڑھتا ہوں جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب ازالہ اوہام، پیج 305 سے لے کر 311، ازالہ اوہام پیج 305 سے لے کر 311 یا دیا ہوا فٹ نوٹ میں، اس میں سے آپ نے کوٹیشن لیا ہے۔ اور احمدیت اور ٹرو اسلام جو انگلش ورژن ہے جو الاسلام میں موجود ہے، اس کا پیج 28 اور 29 ہے۔ یہ بھی بہت ضروری ہے، اس کو میں کوٹیشن پڑھیں گے تو ہماری ٹاپک کی اہمیت اور قرآن کریم کی برکت کا پتہ چلے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، دی ہولی قرآن contains a full and complete refutation of every doubt which is suggested by each succeeding age under the ever-changing conditions of the world, and a reply to every criticism which may be based on new knowledge and new discoveries۔ پھر مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، no divine truth has been put forward or can ever be put forward by a follower of any other religion, be he a Brahmin, a Buddhist, or an Arya, or by follower of any other school of thought, which truth has not already found a place in the Holy Quran۔ پھر ایک بہت اہم اقتباسات جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے مسیح موعود السلام کا اس کتاب میں کوٹ کیا ہے وہ یہ ہے، میں پڑھتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، The treasures of the Holy Quran are inexhaustible, and as the wonders of Book of Nature are limitless, and each succeeding age discovers fresh properties and new virtues in nature, the same is the case with the Word of God, so that there may be no disparity between God's work and His word۔ یہ پیراگراف میں پھر سے پڑھتا ہوں، اس کو پھر میں ذرا ڈسکس کرتا ہوں۔ مسیح موعود السلام فرماتے ہیں، دی ٹریجرز آف دی ہولی قرآن آر انexhaustible, and as the wonders of book of nature are limitless, and each succeeding age discovers fresh properties and new virtues in nature, the same is the case with the word of God, so that there may be no disparity between God's work and His word۔ اب یہ بہت اہم ہے ہم لوگ کو سمجھنے کے لیے، مجلس عاملہ کو اور دعوت اللہ، داعی اللہ کو اور دنیا کو سمجھانے کے۔ یہ سوال ہوتا ہے کہ دیکھو دنیا تیزی سے ترقی کر رہی ہے، قرآن کریم 1500 سال پرانی کتاب ہے، اور آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ آپ امن قائم کرنا ہے، شانتی قائم کرنا ہے، عدل انصاف قائم کرنا ہے،
تو جس طرح حضور اقدس نے پاتھ وے ٹو پیس میں لکھا، کیا کریوشل پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی طرف آؤ، اللہ تعالیٰ کی شریعت کے طرف آؤ، اس کو بنا بنا کر، اس کو فاؤنڈیشن بنا کر اپنی اکنامک پالیسی بناؤ، فائنینشیل پالیسی بناؤ، انٹرنیشنل پالیسی بناؤ، نیشنل پالیسی بناؤ، ہر ایک پلاننگ اس کو کرو۔ یہ سوال دنیا ہم سے اٹھاتی ہے، اور کئی پروفیسرز اور وائس چانسلر آئی ایس سے جو ہم لوگ ملے وہ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ دیکھیں آج سائنس اتنی ترقی کر رہا ہے، قانون قدرت کے راز نئے سے نئے سائنسدان ڈسکور کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی میڈیکل سائنس میں اتنی ترقی ہو گئی ہے، فزکس میں، کیمسٹری میں، بایولوجی میں، ہر فیلڈ، اور ہم لوگ انسان جیسے جیسے ترقی کرتا جا رہا ہے نئے نئے ڈسکوریز آ رہے ہیں قانون قدرت میں، اس سے استفادہ اٹھا کر ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں۔ پر آپ کہتے ہیں کہ 1500 سال پرانی کتاب کو، تو یہ پوائنٹ جو پیراگراف میں نے پڑھا بہت اہم ہے سمجھنے کے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، اسی کا اشارہ کر رہے ہیں جو آج کا آئی ایس آفیسر یا سائنسدان یا وائس چانسلر یا اعلیٰ سے اعلیٰ پولیٹیکل لیڈر پڑھا لکھا یہ سوال اٹھاتا ہے کہ قانون قدرت کو دیکھو، فزکس کو دیکھو، بایولوجی کو دیکھو، میڈیسن کو دیکھو، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو دیکھو، ہم لوگ اس کو لیٹسٹ ریسرچ اور ڈسکوریز جو نئی نئی چیز دریافت ہو رہے ہیں اس سے فائدہ اٹھا کر آگے۔ مسیح علیہ السلام وہی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ جیسے جیسے قانون قدرت میں آپ کو نئی نئی چیز دریافت ہوتی ہے آپ اس سے استفادہ فرماتے ہیں ہر ایج میں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ یہ کتاب قرآن کریم بھی ویسی ہے جیسے قانون قدرت ہے، ہر زمانے کے ساتھ نئی نئی بات لے کے آتی ہے، وہ زمانے کے پالیسی کو بنانے کے لیے مددگار ہوتی ہے۔ اور آخر میں کیا فرماتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے جیسے قانون قدرت ہر زمانے میں ترقی کرتا اور اس سے فائدہ اٹھا جاتا ہے، اسی طرح اللہ کے کلام کا بھی وہی حال ہے، ہر زمانے کے لیے وہ نئی تعلیم دیتا ہے اس زمانے کے پرابلمز کو سالو کرنے کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ ثابت کرے کہ اللہ کے کلام اور اللہ کے فعل ہمیشہ لیٹسٹ ہوتے ہیں، اس میں کوئی تضاد نہیں۔ تو دیکھیں کتنی بڑی یہ اہم بات ہے۔ پھر اگلا پوائنٹ ہے جو میں برائن احمدیہ سے پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ پیج 93 ہے، جو الاسلام میں جائیں گے انگلش برائن احمدیہ اس میں جائیں گے تو آپ کو پیج 93 ملے گا، پارٹ 1 پارٹ 2 برائن احمدیہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں دی ہولی قرآن however took upon itself to substantiate its teaching with rational proofs and thus saved man from countless hazards. Firstly, it acted as a true messenger imparting knowledge of the divine realm. Secondly, it substantiated its teaching with the aid of reason. Anyone, یہ بہت ہے ضروری سنیں، anyone who studies the Holy Quran will find that from the beginning to end it provides two kinds of testimonies, the testimony of reason and testimony of revelation. In the Holy Quran, these two are like two great streams running in parallel and influencing each other continuously. مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں the stream of reason shows that something should be and the stream of divine testimony assures us like a wise and righteous informant that it is. پھر بہت اہم پوائنٹ مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں the advantage of Quranic approach is obvious, for in reading the Holy Quran a seeker finds rational evidence for its teaching, evidence the like of which cannot be found in any work of philosophy. This claim shall also be established in chapter 1 of this book. What is more, he who reads the Quran reaches the highest level of certainty through testimony of divine revelation and finds in an instant all that others could not find in lifetime of effort
and deliberation. And so یہ بہت اہم ہے جو مسیح موعود السلام فرماتے ہیں. And so we can conclude that Holy Quran alone is the surest, easiest and most perfect means for recognizing the true principles and beliefs upon which our salvation depends. اس کا خلاصہ ہے یہ پیج 93 پارٹ 1 پارٹ 2 برائن احمدیہ میں جو فٹ نوٹ ہے وہاں سے لیا ہے. اس کا میں خلاصہ بتا دیتا ہوں. جو انگریزی پڑھنے والے ہمارے داعی اللہ ہیں اس کو بار بار پڑھیں. آپ بھی مجلس عاملہ میں اس کو پیش کریں, جماعت کے سامنے پیش کریں, اردو سے لے کر انگلش. یہ میں نے اقتباس اس لیے پڑھا کہ آج کا موضوع ہم لوگ نے کہاں سے شروع کیا تھا, پاتھ وے ٹو پیس سے, کہ مسیح حضور اقدس فرماتے ہیں کروشل پوائنٹ کیا ہے. جب تک دنیا کلام الہی کی طرف نہیں آئے گی تو کلام الہی کی طرف لانے کے لیے اللہ کا وجود, ایگزسٹنس آف گاڈ, اللہ تعالیٰ کے احسانات, پھر قرآن کریم اور ماڈرن سائنس, ماڈرن ڈسکوریز میں کیا سملیرٹی ہے, جیسے مسیح موعود السلام نے احمدیت اور ٹرو اسلام سے پڑھا. اب یہاں برائن احمدیہ میں مسیح موعود السلام کیا فرماتے ہیں, قرآن کا جو تعلیم کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے, جو بڑا سا بڑا دانشور بھی اگر اس کو صحیح قرآن کا ترجمہ اور تفسیر سمجھایا جائے وہ اس کا دل اور دماغ مانے گا. اس کی ٹیچنگ, قرآن کی جو تعلیم ہے صرف تعلیم نہیں دیتی, ہر تعلیم جو دیتی ہے, ہر بات جو پیش کرتی ہے عقلی دلائل سے اس کا ایویڈنس کرتی ہے. مسیح موعود السلام فرماتے ہیں قرآن کریم کو اگر شروع سے آخر پڑھیں گے تو یہ ایسا ہے کہ اس میں 2 نہریں بہہ رہی ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کی وحی کا ثبوت ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ ریزن, لاجک, سائنٹیفک ریشنالٹی کا ثبوت دیتا ہے. یہ 2 نہریں ہیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں. یعنی قرآن کریم ایسا کلام ہے کہ اگر ہم لوگ کوئی کہتا بھی ہے کہ 1500 سال پرانا ہے, ہم لوگ ان کو بڑے حکمت سے, نرمی سے, پیار سے پیش کر کے کہہ سکتے ہیں آپ پڑھ کے تو دیکھیں. آج کے زمانے کے لیے بڑا سا بڑا سائنسدان, IAS آفیسر, دانشور جب قرآن کو پڑھے گا, جیسے برائن احمدیہ میں مسیح موعود السلام فرماتے ہیں, اس کا عقل کھل جائے گا, اس کا دماغ کھل جائے گا. کوئی اور ایسی کتاب نہیں ہے, مسیح موعود السلام فرماتے ہیں کوئی اور ایسی فلسفی نہیں ہے جو اس طرح لاجک اور ریشنالٹی کو استعمال کرتے ہوئے, عقلی دلائل کو استعمال کرتے ہوئے قرآن میں جو تعلیم دی ہے اس کی حکمت کو سمجھائے. تو یہ پوائنٹ جب ہمارے مجلس عاملہ کے ممبرز اور داعی اللہ سمجھ جائیں گے, ان کے اندر کانفیڈنس آ جائے گا کہ چاہے دنیا جو بھی کہے قرآن 1500 سال پرانا ہے, لیکن اس کی تعلیم سب سے زیادہ ایڈوانس ہے, سب سے زیادہ ریشنل ہے, لاجک ہے. آج کا بڑا سا بڑا سائنسدان بھی, IAS آفیسر بھی جب اس کو صحیح طور پر قرآن کی تعلیم کریں گے اس کا دل اور دماغ کھل جائے گا. اور جیسے حضور اقدس نے پاتھ وے ٹو پیس میں فرمایا, وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو جائے گا, ہاں دنیا کی امن, شانتی, عدل, انصاف اور جو پالیسیز بنانا ہے وہ قرآن کے ذریعے, کیونکہ قرآن ایک ریشنل, لاجک, سائنٹیفک کتاب. آخر میں خلیفۃ المسیح رابع کے کتاب ریولیشن, ریشنالٹی, نالج اینڈ ٹروتھ سے ایک اقتباس پڑھتا ہوں. جیسے ہم لوگ بار بار ذکر کر چکے ہیں کہ برائن احمدیہ بھی اور خلیفہ رابع کی کتاب, رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کتاب ریولیشن, ریشنالٹی, نالج اینڈ ٹروتھ تفسیر القرآن ہے. تو یہ برائن احمدیہ کو بھی اور ریولیشن, ریشنالٹی کو بھی ہمارے مجلس عاملہ کے ممبرز پڑھنا چاہیے, احباب جماعت پڑھنا چاہیے. بار بار اس پر ورکشاپ, سیمینار ہونے چاہیے ان 2 کتابوں پر, اور ڈسکشن ہونا چاہیے. کیوں؟ یہ تفسیر القرآن ہے, کوئی سائنس کی کتاب, کوئی علمی کتاب نہیں ہے. اس کتاب کا دل سے تعلق ہے, اللہ سے تعلق ہے, اللہ کی عظمت سے تعلق ہے. یہ دونوں کتاب کا اللہ کی محبت سے, معرفت سے تعلق ہے, اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کو سمجھنے سے تعلق ہے, اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کے تعلق ہے. تو یہ 2 کتاب کا جتنا ہم لوگ پیار محبت سے مطالعہ کریں گے اور بار بار ڈسکس کریں گے, جو پاتھ وے ٹو پیس میں حضور اقدس نے کروشل پوائنٹ بتایا اس کو پریکٹیکل طور پر سمجھ کر دنیا کے سامنے قرآن کی تعلیم کو پیش کر سکیں گے, تاکہ دنیا قرآن سے محبت کرنے لگے اور پھر اس پر عمل کرتے ہوئے عدل, انصاف, شانتی قائم کر سکے. تو برائن احمدیہ اور ریولیشن, ریشنالٹی کو آپ نے اپنے مجلس عاملہ کے سامنے, احباب جماعت کے سامنے, ذیلی تنظیموں کے سامنے اس طرح پیش کرنا ہے حکمت سے, پیار سے, کہ یہ 2 کتاب تفسیر القرآن ہے
اس کو پڑھیں گے تو ہمیں قرآن کے کلام کا سمجھ میں آئے گا، اللہ کی محبت اور معرفت اس سے حاصل ہوگی، پھر دنیا کو ہم لوگ صحیح معنوں میں خدا کی پہچان کرا سکتے ہیں۔ میں پڑھتا ہوں خلیفہ رابع رحمۃ اللہ نے جو انگریزی ریولیشن ریشنلٹی نالج اینڈ ٹروتھ ہے، اس کے پیج پریفیس ہے، اس کا پیج 24-25، پریفیس کا پیج 24-25۔ حضور اقدس فرماتے ہیں اس کتاب کے بارے میں، خلیفہ رابع رحمۃ اللہ تعالیٰ، ریولیشن کیوں لکھی گئی ہے، اس کا کیا مقصد ہے۔ دا مین تھیم آف دس بک، یعنی ریولیشن ریشنلٹی نالج اینڈ ٹروتھ، پھر سے میں پڑھتا ہوں، دا مین تھیم آف دس بک however is far wider than that limited discussion we have referred to above۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں بہت اہم ہے، it relates to the Quranic treatment of all various issues the book contains, a treatment so fascinating yet so rational that it dazzles the human intellect. It is on this the reader should concentrate his attention. On his way he may also encounter the mysteries of life and the solution to those mysteries which the Quran offers۔ پھر حضور اقدس ایک بہت اہم اقتباس لکھتے ہیں یہاں جو ہمارے لیے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کتاب کی محبت اجاگر کر دیتی ہے۔ حضور خلیفہ رابع رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، we promise the reader that he will be amply rewarded and his study of this book, Revelation, Rationality, Knowledge and Truth, will assist him by ushering him into the majestic presence of his Lord, the Creator, the Master of the universe۔ یعنی جیسے مسیح موعود علیہ السلام نے برائن احمدیہ میں ابھی جو میں نے کوٹ کیا تھا وہاں پر لکھا تھا کہ قرآن کریم کی خوبی کیا ہے، ہر چیز لیٹسٹ جو دنیا کو ضرورت ہے، عملی دنیا میں اکنامک پالیسی، فائنینشیل پالیسی، سوشل پالیسی، وہ پیش کرتی ہے۔ جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی ہے، نئی ڈسکوریز آتے ہیں، اس کا استعمال کرتے ہیں، قرآن ہر زمانے سے آگے ہے، ہر زمانے کی ضرورت کو پوری کرتی ہے، لیکن کس رنگ میں؟ عقلی دلائل دے کر، ریشنالٹی، لاجک، سائنٹیفک ایویڈنس دے کر، دلائل دے کر پروف کر کے۔ وہی خلیفہ رابع ریولیشن میں لکھتے ہیں کہ اصل مقصد میرے اس یہ ریولیشن کا لکھنے کا ہے کہ یہ تفسیر القرآن ہے۔ تو آپ جب ریولیشن کو پڑھیں گے آپ نے کہاں توجہ دینی ہے؟ کہ قرآن پر، کہ میں نے قرآن کی آیت کوٹ کی ہے، بے شمار قرآن کی آیت کوٹ کی ہے، اور اس سے آپ کو سمجھایا ہے کہ قرآن اس زمانے میں کتنی اہم کتاب ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں میں یہ جو ریڈر ہے ریولیشن ریشنالٹی پڑھنے والے، ان کو میں درخواست کرتا ہوں جب یہ پڑھیں گے تو آپ اس پر نظر رکھیں کہ قرآن آج کے زمانے کے لیے ہمیں کیا تحفہ دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی خوبی کی کیا بات ہے؟ حضور اقدس خلیفہ رابع رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن اس طرح ہمیں سمجھاتا ہے کہ عقل مند سے عقل مند انسان کا بھی ذہن دنگ رہ جاتا ہے۔ اتنی پرانی کتاب، 1500 سال پرانی کتاب، لیکن آج کے زمانے کے لیے، آج 2021 میں ایک سب سے بڑا سائنسدان، IAS آفیسر، دانشور جب ریولیشن ریشنالٹی کو پڑھے گا اور قرآن کی آیت اور اس کی تفسیر کو پڑھے گا، اس کا دل اور عقل دنگ رہ جائے گا کہ یہ 1500 سال پرانی کتاب لگتا ہے آج لکھی گئی ہے، لیٹسٹ، کیونکہ اتنی لاجیکل، اتنی سائنٹیفک ہے اور آج کے زمانے کے ہر مسائل کو حل کرتی ہے۔ تو خلیفہ رابع رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کتاب کو اس نظریے سے دیکھو کہ یہ آج کی ماڈرن تفسیر القرآن ہے۔ خلیفہ رابع نے فرمایا ماڈرن تفسیر القرآن ہے، تاکہ آج کے انسان کے ذہن میں جو جو سوالات اٹھ رہے ہیں، جو جو کوشچنس اٹھ رہے ہیں، کوئریز اٹھ رہے ہیں، کیا کیا دنیا میں پرابلمز فیس کر رہے ہیں، اس کا جواب میں نے دیا ہے۔ کس ذریعے سے؟ میرے عقل سے نہیں، میں نے قرآن کو پیش کر کے، قرآن کے لاجک اور سائنٹیفک دلیل سے پیش کیا۔ تو یہ پہلی خوبی ہے اس کتاب کی۔ پھر دوسرا پوائنٹ ہے، جیسے شروع میں نے مسیح علیہ السلام کا اقتباس پڑھا تھا، کلام کے طرف آنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ کی توحید، عظمت، اور اللہ تعالیٰ نے جو بے شمار کاؤنٹلیس فیورز کیے ہیں بنی نوع انسان پہ، اللہ تعالیٰ نے جو احسانات فضل کیے، جب بندہ
اس کو سمجھے گا، ہم لوگ اس کو پیش کریں گے، اس کا دل نرم ہوگا، اللہ کے طرف محبت میں مائل ہوگا، پھر وہ اللہ کے کلام کی طرف آئے گا۔ تو آخر میں خلیفہ رابع ریولیشن میں یہی فرماتے ہیں کہ جب بندہ یہ کتاب کو پڑھے گا اور تدبر سے، ریولیشن ریشنالٹی نالج، میں نے اس میں قانون قدرت سے، اور وہ بھی وہ 750 آیت کے حوالے سے ایسے ایسے بے شمار حوالے دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کاؤنٹلس فیورز بنی نوع انسان پر کیے ہیں، نعمت فضل کی ہے، وہ 750 قرآن کی آیت سے لے کر میں نے سائنٹسٹ کے ڈسکوری سے قرآن کی آیت کو بیس کر کے سائنسدان نے جو ڈسکوریز کیے اس کو کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ قرآن نے جو 750 آیت ہمارے سامنے پیش کیے ہیں، اس سے جب انسان غور کرے گا اور اس کتاب کو پڑھے گا، اس کو اللہ تعالیٰ کی ہستی، اللہ کی عظمت، اللہ سے محبت ضرور ہوگی، کیونکہ اس کو بے شمار اللہ تعالیٰ کے فیورز، نعمت اور فضل اس کو ملیں گے۔ تو یہ کتاب ریولیشن ریشنالٹی نالج اینڈ ٹروتھ کا دو مقصد ہے۔ پہلا مقصد اللہ تعالیٰ کی ہستی کو ثابت کرنا، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو، اور اتنے حوالے خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے قرآنی آیت کی روشنی سے اس کتاب میں دیے ہیں۔ جب بندہ پڑھے گا، چاہے جو بھی ہو، ہندو ہو، ناستک ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، آئی ایس آفیسر ہو، پولیٹیکل لیڈر ہو، سائنسدان ہو، وائس چانسلر ہو، ایک عام انسان ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے احسان میں ڈوبتا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمت سے ہمیں نوازا ہے، کائنات کو شروع کر کے، زندگی کو شروع کر کے، اوزون لیئر، آکسیجن، ہمارے کان، آنکھ، ہمارا باڈی سسٹم، ہر چیز حضور نے اس میں ذکر کیا ہے۔ اور خوبی کس طرح ہے؟ سب سے بڑی خوبی ہے قرآنی آیت لی اور اس کی تفسیر میں سائنٹیفک فیکٹس پیش کیے۔ تو پہلا مقصد کتاب کا ہے اللہ سے اس کی محبت بڑھے گی، اور جیسے جیسے اللہ کی محبت بڑھے گی، اس کے ساتھ ساتھ یہ کتاب اس کو قرآن کی اہمیت سمجھاتی جائے گی۔ تو دو مقصد پورا ہو جاتے ہیں۔ جس طرح حضور اقدس نے پاتھ وے ٹو پیس میں لکھا، دنیا کو خدا کے کلام کے طرف لانا ہمارا اصل ٹارگٹ ہے۔ ریولیشن ریشنالٹی اس کو پورا کرتی ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کے احسانات، فضل اور نعمت کو پیش کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے ان کا دل کھولتی ہے۔ پھر جب دل کھل جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت میں، پھر اس محبت کو آگے بڑھا کر قرآن کی فضل، قرآن کا جو ریشنالٹی، لاجک ہے، اور آج کے زمانے کے لیے جو اس نے تعلیم دی ہے، وہ ان پہ دماغ کو اثر کرتا ہے۔ یعنی اللہ کی محبت سے دل کھول دیتا ہے، اور قرآن کی جو ماڈرن تعلیم ہے، اس زمانے کی تعلیم ہے، ہر چیز کے لیے، اکنامک پالیسی، سوشل پالیسی، وہ کلام کو سمجھ کر پھر اس کا عقل بھی ہو جاتا ہے۔ یعنی دل بھی مطمئن ہو جاتا ہے اور عقل بھی مطمئن ہو جاتا ہے کہ واقعتاً قرآن کریم ایک عظیم الشان کتاب ہے جو اللہ کا کلام ہے۔ تو اصل مقصد ہمارا ایگزسٹنس آف گاڈ کا اصل ٹارگٹ ہے کہ قرآن کریم کی عظمت سارے دنیا کے دل میں قائم کرنا، جبھی دنیا حقیقت میں امن، عدل، انصاف کی طرف آ سکے گی۔ قرآن کریم سے محبت کرنے لگیں گے لوگ، جبھی وہ دنیا میں امن قائم کر سکیں گے۔ تو آج یہ چونکہ ذرا اہم پوائنٹ تھا، میں نے زیادہ ہی بول دیا، کلاس لمبی ہو گئی ہے۔ تو اب پھر جیسے کلیم خان صاحب کچھ پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ جو پیش کرنا ہے وہ پیش کر لیں۔ پھر اگر آج زیادہ وقت نہیں ہو تو ڈسکشن، تو اگلے بار کیا کریں گے، صرف ڈسکشن رکھ لیں گے، میں کچھ نہیں بولوں گا۔ اصل آج میری یہ خواہش تھی کہ ان کتابوں سے، کیونکہ خاص طور پر جب پاتھ وے ٹو پیس کا وہ اقتباس پڑھا تو اس کو ذرا پریکٹیکل رنگ میں، ماشاءاللہ آپ لوگ تو سب عالم لوگ ہیں، آپ لوگ تو سمجھتے ہیں، لیکن ہمارا یہ مقصد یہ کلاس کا ہے کہ احباب جماعت تک یہ باتیں پہنچیں جو پاتھ وے ٹو پیس پیج 85 میں حضور اقدس نے جو بہت اہم پوائنٹ لکھا ہے، کروشل پوائنٹ، وہ کروشل پوائنٹ ہر احمدی کے دل اور دماغ تک پہنچے، تاکہ اس کروشل پوائنٹ کو لے کر وہ پھر دنیا کے سامنے تبلیغ کرے۔ اس لیے میں نے یہ تمام اقتباس پیش کیے، تاکہ یہ پیغام سب تک آپ کے ذریعے مجلس عاملہ تک پہنچے، اور تمام مجلس عاملہ کے ذریعے تمام احباب جماعت تک پہنچے، اور تمام احباب جماعت کے ذریعے انشاءاللہ تمام ہمارے جو پیارے غیر احمدی مسلمان بھائی ہیں اور پیارے
غیر مسلم بھائی ہیں جن سے ہم لوگ بہت پیار اور ہمدردی کرتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت اور قرآن کریم کی عظمت ان کے دل میں بھی اللہ کے فضل سے قائم ہو۔ اس لیے آج ذرا میں نے یہ سارے اقتباسات پڑھے ہیں۔ تو اب کلیم خان صاحب آپ کچھ پیش کر دیں، پھر اس کے بعد آج کا پروگرام ختم کر لیتے ہیں اور اگلے منڈے صرف ڈسکشن رکھ لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی گزشتہ اس میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات سے عرض کیا تھا کہ ہستی باری تعالیٰ و صفات باری تعالیٰ کے بارے میں قرآن کریم کیا کہتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کے بارے میں تحریر فرمایا ہے اپنی کن کن کتابوں میں، ان کے حوالے بھی پیش کیے تھے۔ آج میں ان حوالوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بندوں کی اللہ تعالیٰ سے محبت کے بارے میں اپنی تحریرات میں کیا پیش فرمایا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب چشمِ معرفت میں بیان فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے جو کچھ اپنی خوبیوں کا قرآن شریف میں ذکر کیا ہے وہ تمام حسن اور محبوبانہ اخلاق کے بیان ہیں، اور اس کے پڑھنے سے صریح معلوم ہوتا ہے کہ وہ پڑھنے والے کو خدا تعالیٰ کا عاشق بنانا چاہتا ہے۔ چنانچہ اس نے ہزارہ عاشق بنائے اور میں بھی ان میں سے ایک ناچیز بندہ ہوں۔ یہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ قرآن کریم کے پڑھنے سے، اس کی باتوں پر عمل کرنے سے قرآن کریم کی خوبی یہ ہے کہ وہ بندے کو اللہ تعالیٰ کا عاشق بنا دیتا ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے چشمِ معرفت میں بیان فرمایا کہ محبت اور ادب پیدا ہونے کے لیے معرفت ضروری ہے، مگر اسی قدر جس کو محبت چاہتی ہے۔ جیسا کہ ہم ابھی بیان کر چکے ہیں، معرفت محبت پر مقدم ہے اور محبت معرفت سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کی محبت سے پہلے خدا تعالیٰ کی معرفت ضروری ہے، مگر اسی قدر معرفت جو محبت کے لیے ضروری ہے۔ یہ بات بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے چشمِ معرفت میں بیان فرمائی۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسلامی اصول کی فلسفی میں اللہ تعالیٰ کے سے محبت حاصل کرنے کے لیے آپ نے درجات بیان فرمائے، پہلا درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ، چوتھا، پانچواں، چھٹا درجہ، اور چھٹے درجے میں آپ نے نماز کے لیے بیان فرمایا ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے براہین احمدیہ حصہ پنجم میں بیان فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی جب معرفت حاصل ہو جاتی ہے، خدا تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے، تو پھر انسان کی دوسری پیدائش ہوتی ہے۔ وہ پیدائش یہ ظاہری پیدائش نہیں بلکہ دوسری پیدائش ہوتی ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ضمیمہ براہین احمدیہ میں کہ نوح میں وہی حسن تھا جس کی پاس خاطر حضرت عزت جل شانہ کو منظور ہوئی، اور تمام منکروں کو پانی کے عذاب سے ہلاک کیا گیا۔ پھر اس کے بعد موسیٰ بھی وہی حسن روحانی لے کر آیا جس نے چند روز تکلیفیں اٹھا کر آخر فرعون کا بیڑا غرق کیا۔ پھر سب کے بعد سید الانبیاء، خیر الورا، مولانا و سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم الشان روحانی حسن لے کر آئے جس کی تعریف میں یہی آیت نازل ہوئی ہے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی وہ نبی جناب الہی سے بہت نزدیک چلا گیا اور پھر مخلوق کی طرف جھکا، اور اس طرح پر دونوں حقوق کو جو اللہ حق اللہ اور حق العباد ہے ادا کیا، اور دونوں قسم کا حسن روحانی ظاہر کیا، اور دونوں قوسوں میں وطر کی طرح ہو گیا۔ یعنی یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آگے تفسیر بیان فرمائی ہے اس کتاب میں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق بھی، بندوں سے محبت کرنا بھی ضروری ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آئینہ کمالات اسلام میں آپ نے بیان فرمایا کہ کوئی شخص محبت الہی اور رضا الہی کو حاصل کر ہی نہیں سکتا جب تک اس کے اندر دو صفتیں پیدا نہ ہو جائیں۔
अव्वल तकब्बुर को तोड़ना, जिस तरह के खड़ा हुआ पहाड़ जिसने सर ऊंचा किया होता है गिरकर जमीन से हमवार हो जाए, उसी तरह इंसान को चाहिए कि तमाम तकब्बुर और बड़ाई के ख्यालात को दूर करे तो अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल हो जाएगी। आजजी और खाकसारी को इख्तियार करे। दूसरी बात ये हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया कि पहले तमाम ताल्लुकात उसके टूट जाएं, जैसा कि पहाड़ गिरकर मुतसद्दियान हो जाता है, रेजा रेजा हो जाता है, ईंट से ईंट जुदा हो जाती है, ऐसा ही उसके पहले ताल्लुकात जो गंदगी का मूजिब हों, अल्लाह ताला की नाराजगी का मूजिब थे, तो तमाम ताल्लुकात को तोड़ देना चाहिए। अब वही ताल्लुकात कायम रहने चाहिए जो अल्लाह ताला की रजा, अल्लाह के ताला की मोहब्बत और अल्लाह ताला की दोस्ती कायम रहने वाली हो। तो ये दो बातें हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की मोहब्बत को हासिल करने के लिए बयान फरमाए कि तकब्बुर को तोड़ना है और फिर उसके बाद तमाम गंदे ताल्लुकात को ख़त्म करना है। तो ये सारी की सारी हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने कुरान करीम के हवाले से बयान फरमाया है। अब दूसरी बात जो बराहीन अहमदिया के बारे में, जैसे कि नाज़िर साहब आला ने बयान फरमाया, हजरत याकूब अली साहब इरफानी की एक किताब है हयात अहमद, तो उस किताब में हजरत मौलवी साहब ने बराहीन अहमदिया की वजूहात बयान फरमाई जो सफ़ा नंबर 1 से 80 तक है। वो इंशाअल्लाह बड़ी लंबी तफसील है, किसी वक्त अगली क्लास में बयान की जाएगी। फिलहाल एक हवाला मैं पढ़ देता हूँ। हजरत खलीफतुल मसीह सानी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी किताब फज़ाइलुल कुरान के सफ़ा नंबर 129-30 में बयान फरमाया। आप फरमाते हैं ये मजमून यानी फज़ाइलुल कुरान, ये मजमून दरअसल उस अहद का ईफा है जो हजरत अक़दस मसीह मऊऊद अलैहिस्सलाम ने बराहीन अहमदिया में कुरान करीम की अफजलियत के मुतालिक 300 दलाइल पेश करने का इरादा फरमाया था या पेश करने के बारे में फरमाया था। अगरचे हजरत मसीह मऊऊद अलैहिस्सलाम ने बराहीन अहमदिया की चौथी जिल्द के आखिर में ही लिख दिया था। क्या लिखा था मसीह साहब ने कि इब्तदा में जब ये किताब तालीफ की गई थी उस वक्त उसकी कोई और सूरत थी, फिर बाद इसके कुदरत इलाही की नागहानी तजल्ली ने इस अहकर इबाद को मूसा की तरह एक ऐसे आलम से खबर दी जिससे पहले खबर न थी। यानी ये आजिज भी हजरत इब्ने इमरान की तरह अपने ख्यालात की शब तारीख में सफर कर रहा था, मूसा अलैहिस्सलाम की तरह, कि एक दफा पर्दे गैब से इन्नी अना रब्बुका की आवाज आई और ऐसे असरार जाहिर हुए कि जिन तक अकल और ख्याल की रसाई मुमकिन न थी। सो अब इस किताब का मुतवल्ली और मुतमिम जाहिर और अदबन हजरत रब्बुल आलमीन है, यानी बराहीन अहमदिया की किताब का मुतवल्ली और मुतमिम हजरत रब्बुल आलमीन है, और कुछ मालूम नहीं कि किस अंदाजा और मिक़दार तक उसको पहुंचाने का अल्लाह ताला का इरादा है। और सच तो ये है कि जिस कदर उसने जिल चहारम तक अनवार हकीकत इस्लाम के जाहिर किए हैं, ये भी अतमाम हुज्जत के लिए काफ़ी है। उसके बाद हजरत मसीह साहब ने फरमाया कि मैंने इरादा किया था कि असबात हकीकत के लिए 300 दलील बराहीन अहमदिया लिखूं, लेकिन जब मैंने गौर से देखा तो मालूम हुआ ये 2 किस्म के दलाइल सच्चे मजहब के लिए काफ़ी हैं। तो ये हजरत मुस्लिम मऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान फरमाया। और आपने फरमाया क्योंकि वो किताब बड़ी मुश्किल किताब है, मैंने तशरीह के साथ वजाहत के साथ ये बहुत सारे दलाइल की तफसीर फ़ज़ाइल कुरान लिखी है। ये हजरत खलीफतुल मसीह सानी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बराहीन अहमदिया के बारे में बयान फरमाया है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत अच्छे रंग में मौलवी साहब ने पेश किया। और जैसे मैंने कहा कि आप क्योंकि 1 घंटा से ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा लंबा नहीं करना है। अगले प्रोग्राम में क्या करेंगे, अगले मंडे इंशाअल्लाह आप लोग बात करें, डिस्कस करें, या कोई सवाल है या आप तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं या जहन में कोई सवाल आ रहे हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं कुछ भी अगले बार नहीं बोलूँगा। तो आप सबसे यही दरख्वास्त है कि जैसे मसीह मौऊद सलाम के इक़्तिबासात
मौलवी कलीम खान साहब ने बड़े अच्छे रंग में पेश किया। उन इक़्तिबासात को समझने के लिए उन किताब का मुतालिया करें। फिर आज जैसे मैंने पाथवे टू पीस, लेक्चर लाहौर, अहमदियत और ट्रू इस्लाम, ब्राइन अहमदिया पार्ट 1 पार्ट 2 और रेवलेशन रेशनलिटी से जो इक़्तिबासात पढ़े और इंग्लिश में उसका पेज नंबर बताया कि अल इस्लाम में मौजूद है। आप लोग इसका उर्दू हवाला निकाल के इसको पढ़ें और अंग्रेज़ी हवाला अपने जमात के मजलिस आमला के मेंबर और अहबाब जमात तक पहुँचाएँ, ताकि हम सब मिलकर जो खलीफा वक्त का टारगेट है कि ख़ुद अल्लाह की मोहब्बत और मारिफत में तरक्की करें और दुनिया को भी खुदा की पहचान कराएं, खुदा की मारिफत में तरक्की करें और खुदा के कलाम यानी कुरान करीम की अज़मत उनके सामने पेश करके कुरान करीम के ज़रिए फिर दुनिया में प्यार, मोहब्बत, शांति, अदल, इंसाफ कायम करने के लिए दुआ करके, मेहनत करके उनके दुआ करे कि अल्लाह ताला उनका दिल खोले तमाम बनीनो इंसान की, कि वो उस क्रूशियल पॉइंट को समझे कि कुरान करीम के ज़रिए ही आज दुनिया में प्यार, मोहब्बत, अमन, अदल, इंसाफ कायम किया जा सकता है। तो इंशाअल्लाह, क्योंकि आज जो कोटेशंस खाकसार ने पेश किए और मौलवी साहब ने, उसका ऑडियो कैसेट आपको मिल जाएगा, उसको बार बार सुने, उसके हवाले के ज़रिए एक्चुअली किताब को जो है, हमारा मकसद ये कोटेशंस को पेश करना है ताकि आप भी और आपके ज़रिए अहबाब जमात के अंदर इन जो ओरिजिनल किताब है उसको पढ़ने का है। इस डिस्कशन का तो थोड़ा कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन असल मकसद है कि ये कोटेशंस को लेकर उन किताब तक पहुँचे हमारे अहबाब जमात, जब असल फ़ायदा होगा। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, आप सबको तौफीक दे कि प्यार, नरमी, हिकमत से मजलिस आमला के मेंबर्स को ये बातें बताएं और फिर तमाम अहबाब जमात को बातें बताएं, ताकि वो जो मसीह मौऊद सलाम और खुलफा कराम के जो रूहानी ख़ज़ाइन हैं उसको पढ़े, अपने दिल में उसको उतारे, मोहब्बत करे और फिर उन किताब की बरकत से, मसीह मौऊद सलाम और खुलफा किराम की बरकत, कलाम के बरकत से सारे दुनिया को मसीह मौऊद सलाम और खुलफा कराम के किताबों का आशिक बना दें। जभी दुनिया में हकीकी मानों में, जब तक बनीनो इंसान मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम और खुलफा कराम की किताबों के आशिक नहीं बनते, क्योंकि वो तमाम के तमाम किताबें मसीह मौऊद सलाम और खुलफा कराम की, कुरान की तफसीर है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हदीस की तफसीर है, वो उसके आशिक बनेंगे तो दुनिया में अमन और प्यार, मोहब्बत की फ़िज़ा कायम होगी। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे कि आप सब मिलकर, हमारा जो टारगेट है कि मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम और आपके खुलफा कराम की किताबों के हर अहमदी को आशिक बना दें और फिर उनके ज़रिए तमाम हमारे प्यारे भाई जो हैं गैर अहमदी मुसलमान और गैर मुसलमान को भी मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम और खुलफा कराम के आशिक बना दें। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे। आज का प्रोग्राम इसी से हम लोग ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह। अगले मंडे आप लोग ने बात करना है, खाकसार और कलीम खान साहब उस दिन कुछ बात नहीं करेंगे, आप लोग ने पेश करना है, डिस्कस करना है सवाल। तो अगले मंडे को 1 घंटा आप लोग का फोरम रहेगा। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह।